नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल्लाह। आप तमाम शुरकाए महफिल को, मेहमान गैर गिरामी को अस्सलामु अलैकुम। अभी जैसे जनाब हाजी यासीन मुगल साहब ने 15वीं की एक मुनफरिदियत को बयान किया, आपको मैं बताता चलूँ कि जब आप स्कूल के ज़माने में हुआ करते होंगे तो जो बच्चा हम में से किसी वजह से पूरे हफ्ते स्कूल ना जाता होगा या हफ्ते में कोई 2-3 दिन छुट्टियां कर लेता होगा, तो एक हफ्ता गुजर जाने के बाद दूसरे हफ्ते वालिदैन की पेशी लग जाया करती थी कि भाई आपका बच्चा स्कूल नहीं आ रहा या आता है तो इतने दिन छुट्टियां की हैं, उन छुट्टियों का आप जवाब दें, बताएं क्या किया, क्यों स्कूल ना आया। तो वालिदैन हिल्लो हुज्जत भी किया करते होंगे, कुछ बच्चों की एक्स्ट्रा साइड ले लेते होंगे और कुछ तमाम चीज़ों से हट के असल वजूहात बयान करते होंगे और अगले हफ्ते से बच्चे को पाबंद करने का वादा भी करते होंगे कि अब अगले हफ्ते से या अगले महीने ये बच्चा छुट्टी नहीं करेगा। स्कूल वाले क्यों ये सख्ती किया करते हैं? इसलिए कि जिस दिन बच्चा नहीं आएगा, हो सकता है उस दिन जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाए वही सब्जेक्ट इम्तिहान में उसके काम आए, सवाल बनकर उसके सामने आ जाए। अगर उसने उस दिन पढ़ा होगा तो इम्तिहान के दिन उसको उसका जवाब आता, चूंकि वो उस दिन नहीं आया तो अब इम्तिहान वाले दिन वो एक दूसरे का मुंह तकता रह जाएगा। इसी तरह इसी दुनियाई निज़ाम को अगर हम रूहानी निज़ाम में मुंतकिल करें और इसको उस निज़ाम में देखने की कोशिश करें, तो जब हम लोग पहले मुसलमान हैं, फिर मुर्शिद से वाबस्ता हुए तो निस्बत वाले हो गए। हम लोग पहले मुसलमान हैं, उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उसके बाद हम लोग फिर निस्बत में शामिल हुए। जब हम निस्बत में जिस तरह से, अगर आज आप और मैं आम आदमी हैं, हमारे ऊपर सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है कि हमने काम पर निकलना है, अपने बीवी बच्चों के लिए रोजगार ढूंढना है, उनको हलाल रिज़्क़ पहुंचाने के लिए तवज्जो करनी है और घर में रोजी ले जाकर उनको खाना परोसना है। ये है हम आम आदमी की जिम्मेदारी। लेकिन जब हम किसी फौज का हिस्सा बन जाते हैं, किसी इंतजामिया का हिस्सा बन जाते हैं, तो हम पर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। क्यों? फिर हमें अपने साथ साथ अपने घर वालों के साथ साथ पड़ोसियों का, शहरियों का, बल्कि मुल्क के लोगों, जो लोग मुल्क में रह रहे होते हैं, उनके दिफा की जिम्मेदारी भी हम पर आ जाती है, उनके माल माश और उनकी इज्जतों की जिम्मेदारी भी हम पर आ जाती है, हम पर आ जाती है। यानी कि वो जिम्मेदारियां, जब कोई जिम्मेदारी हम पे ना थी, हम पे कोई ड्यूटी ना थी, हम किसी से वाबस्ता ना थे, तो जिम्मेदारी सिर्फ हमारे घर तक उसका दायरा कार था। लेकिन जब किसी दायरे से मुंसलिक हुए तो दायरेदार मुल्क की सतह तक बढ़ गया। इसी तरह जब हम सिर्फ कलमा गो होते हैं, उस वक्त हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले खुद अपनी होती है, अपने आप की इस्लाह करो, उसके बाद अपनी बीवी की इस्लाह करो, अपने बच्चों की इस्लाह करो, आने वाली नस्ल की इस्लाह करो। ये हमारे पर जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब हम किसी मुर्शिद से वाबस्ता हो जाते हैं तो आप समझे हमारे ऊपर एक वर्दी, मोमिनी वर्दी आ जाती है। उस मोमिन वर्दी का हम पे कर्ज ये है
کہ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی ذمہ داری کا احساس کرنا پڑتا ہے. جو اللہ کا ذکر ہم کرتے ہیں ہمیں لوگوں کو بھی اللہ کے ذکر کی تعلیم دینی پڑتی ہے. کیونکہ اب ہم ذمہ دار ہو گئے. تو جو لوگ مرشد سے وابستہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، خواہ کسی بھی مرشد سے وابستہ ہوں، کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہوں، ان کے اوپر ذمہ داریاں بڑھ جایا کرتی ہیں. وہ 5 وقت کی نماز، 5 وقت کا ذکر کر کے اپنے آپ کو بری ذمہ نہ سمجھیں، کیونکہ 5 وقت کی نماز پڑھی ہے تو ہر 5 وقت میں ایک وقت میں آپ کے ساتھ ایک نیا آدمی شامل ہونا چاہیے. 5 وقت ذکر کیا ہے تو ہر وقت میں آپ کے ساتھ ایک نیا ذاکر ہونا چاہیے. یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. لیکن افسوس کہ ہم اس ذمہ داری سے کنی کترا رہے ہیں. جس طرح سے آج کے دور میں ہم مسلمانوں نے اپنے فرائض بھولنا شروع کر دیے. جو ہم پر فرض ہے ایز مسلم، ہم نے وہ فرائض بھولنا شروع کر دیے، دنیا داری میں لگ گئے. اسی طرح سے ہم مرشد سے وابستہ ہونے کے باوجود جو ہم پہ مرشد کی دی ہوئی ذمہ داریاں ہیں، ہم ان سے بھی بری ذمہ ہونا شروع ہو گئے ہیں. خواہ وہ کسی بھی سلسلے سے ہوں یا کسی بھی مرشد سے وابستہ ہوں، سب کے مرشدوں کو اپنے مریدوں سے یہی گلہ ہونا شروع ہو گیا کہ اب ذمہ دار نہیں رہے. کیوں نہیں رہے؟ جب سرکار فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دلوں میں اللہ کا نور ہوتا ہے تو تم بھائیوں کی طرح رہتے ہو. جب اللہ کا نور نکل جاتا ہے تو تم فرقہ واریت کی نظر ہو جاتے ہو. تم مختلف سلسلوں میں بڑھ جاتے ہو. تم مختلف سوچ لے کے ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کرتے ہو. بحث اور مباحثہ ہمیشہ شیطان آپ کو شر کی طرف لے جائے گا. ہم بحث و مباحثہ کر کے آپس میں پہلے فرقہ واریت کی نظر ہو گئے، پھر مختلف سلسلوں کی نظر ہو گئے، اور پھر بعد میں ہم نے اپنے ہی مرشدوں کو، یعنی کہ جو جس مرشد سے وابستہ ہے، انہوں نے ایک ہی مرشد 2 مرید الگ سوچ لے کے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے. یعنی کہ پے در پہ ہم فرق ڈالنا شروع کر دیا فرقہ واریت کی طرف اور لسانی طرف جانا شروع ہو گئے. کیوں ہوا؟ ہمارے دلوں میں سے اللہ کا نور نکل گیا. سرکار نے فرمایا روحانی سفر میں کہ جب ہم اللہ کے ذکر کا ورد کرتے ہیں تو یہ نفس یعنی کہ شیطان یہ اندر سے نکلتا اور دور جا کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس شیطان سے اللہ کا نور برداشت نہیں ہوتا. اسے معلوم ہے کہ جب اللہ کا ذکر اس دل میں آئے گا، اس جسم میں صلاحیت کرے گا تو شیطان کے لیے اس دل میں جگہ ہی نہیں، اس جسم میں جگہ نہیں، تو وہ دور ہو کے بیٹھ جاتا ہے. سوچیں، شیطان نے ہم مسلمانوں کو، ہم مرشد سے محبت کرنے والوں کو، مرشد سے وابستہ لوگوں کو، مختلف سلاسل کے پیروں سے وابستہ لوگوں کو کس طرح سے الجھایا کہ اس نے ہمیں الجھا دیا بحث و مباحثے میں. جب ہمیں بحث و مباحثے میں الجھایا تو ہم نے مرشد کی تعلیم چھوڑی اور اپنے بنائے ہوئے عقیدوں پر عمل کرنا شروع کر دیا. شیطان تو چاہتا ہی یہ تھا کہ یہ اپنے مرشد کی تعلیم کو چھوڑے، محبت سے چھوڑے، سختی سے چھوڑے، خوف زدہ میں چھوڑے یا خوشی میں چھوڑ دے، بس یہ الگ ہو جائے. کیوں؟ اس کو مسلمان سے خطرہ نہیں ہے شیطان کو. اسے پتا ہے کہ جس دن مسلمان دل سے کلمہ پڑھ لے گا تو شیطان کے لیے خطرہ ہے. اگر زبانی کلمہ پڑھتا ہے تو زبانی کلمہ تو یزید نے بھی پڑھا تھا، زبانی کلمہ تو مولا علی کشکوشا کو شہید کرنے والے نے بھی پڑھا تھا، زبانی کلمہ تو آج طالبان بھی پڑھتے ہیں. ان کو زبانی کلمہ پڑھنے والوں سے خوف نہیں ہے شیطان کو. شیطان کو خوف ہے ان سے جن کے دلوں میں اللہ کا نور ہے. کہ جن کے دلوں میں اللہ کا نور ہوگا، جن کے لیے حدیث مبارکہ ہے کہ کفار نے کہا ہم ایمان لے آئے. آقا تو ہم فرمانے لگے کہ نہیں، تم ابھی صرف کلمہ گو ہوئے ہو. مومن تب بنو گے جب تمہارے دلوں میں نور اترے گا، تمہارا دل کلمہ پڑے گا. اور دل کلمہ انہی کا پڑھا کرتا ہے جن کے دلوں میں اللہ کا نور ہوا کرتا ہے. تو یہ ایک وضاحت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی دن گزرے، 13 رجب گزری، اس سے پہلے دن گزرے، ابھی آئیں گے معراج النبی آئے گی، معراج کی رات آئے گی، پیچھے پہ بارات آئے گی. یہ وہ دن ہے کہ یہ مسلمان کے ساتھ ساتھ جو لوگ کسی مرشد سے وابستہ ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہ عیدین کا دن ہے. یہ وہ دن ہے جب ہمارے آقا دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ کا دیدار کیا. کسی کو یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار کرے سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے جسم سمیت اللہ کا دیدار کیا، لیکن آپ کے طفیل، آپ کی نسبت سے ہمیں اس امت کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ہم جسم سمیت تو اللہ کا دیدار نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ روحوں کے ذریعے اللہ کے دیدار کو پہنچ جائیں گے. تو ان کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ اس دل میں اللہ کا نور پیدا کرو، اتنا پیدا کرو. اللہ کا دیدار نہیں کر پا رہے ہو تو کم از کم اپنے نبی کا دیدار تو کر لو. اپنے نبی کا دیدار نہیں کر پا رہے ہو تو کم از کم غوث پاک کا دیدار تو کر لو. اگر غوث پاک کا دیدار بھی نہیں کر پا رہے تو کم از کم جس مرشد سے وابستہ ہو ان کو تو روز خواب میں دیکھ لیا کرو. اگر ان کا بھی دیدار نہیں ہو پا رہا تو جان لو تمہارے اندر کچھ کمی آ گئی ہے. وہ کمی کیا ہے؟ مرشد اپنے مرید سے دور تب ہوتا ہے جب اس کا نور کا سلسلہ ٹوٹتا ہے، اور نور کا سلسلہ تب ٹوٹتا ہے جب مرشد کی تعلیمات پہ عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں. آپ تمام جو بھی جس مرشد سے وابستہ ہے اپنے مرشدوں کی تعلیمات پر عین عمل کریں. اسی میں آج ہماری اصلاح بھی ہے اور ہماری بقا بھی ہے، ورنہ ہمیں نانگی درگاہ ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا. اللہ نے ان تمام قوموں کو عذاب میں ڈالا جنہوں نے اپنے نبیوں کی پیروکاری چھوڑ دی. اللہ نے ان تمام لوگوں کو، مسلک والوں کو اس میں عذاب میں ڈال دیا جنہوں نے اپنے مرشد کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، وہ خواہ کوئی بھی ہو. تو لہذا اپنے اندر کو اللہ کے نور سے پاک کریں. اللہ کا نور آئے گا تو مرشد اور آپ کے بیچ میں ایک پردہ جو ہے، پردوں کی تعداد کم ہونا شروع ہو جائے گی. پھر حقیقی مرشد کو پہچان پائیں گے اور اسی میں آپ کے لیے بہتری ہوگی.